वाशिंगटन डीसी के इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर वाक़ वॉइस ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर से आप सबको सलाम। मैं हूं आयशा खालिद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। इस बारे में दो राय नहीं कि फ़िरकावारियत का अफरीद पाकिस्तानी माशरे में एक अरसे से मौजूद है। इसके हाथों कितने ही पाकिस्तानियों की कीमती जानें जा चुकी हैं। लेकिन जब भी सानह रावलपिंडी जैसा कोई वाक़या रूनुमा होता है तो बाज़ हल्के जिनमें कुछ खासे मुख्ततिर भी समझे जाते हैं, इसे बैरूनी ताकतों का शाखसाना करार देने में देर नहीं लगाते। एक इंतहाई अहम मौजू जिस पर बात होगी शो के दूसरे हिस्से में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जामिया बनूरिया कराची के मुहतमिम मुफ्ती मोहम्मद नईम और मिलत जाफिया के रहनुमा अल्लामा साजिद अली नकवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद सिकंदर अब्बास गिलानी। इस वक्त हम बात करेंगे आज सानह रावलपिंडी के बाद पहला जुमा मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की जमातों की जानिब से हड़तालों और एहतजाज में गुजरा। एक अच्छी बात यह हुई कि यह एहतजाज पुरअमन रहा, अगरचे इसका काफ़ी क्रेडिट कानून नाफिज करने वाले इदारों की उस भारी नफरी को भी जाएगा जो इस मौके पर मुख्तलिफ शहरों ख़ासतौर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तैनात की गई थी। अगर ख़ुद उस अफसोसनाक वाक़े की बात करें जिसमें 11 कीमती इंसानी जानें चली गईं, तो हुकूमत इसके लिए ख़ास तौर से कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़िम्मेदार ठहरा चुकी है। क्या मुआशरे से फ़िरकावारियत के मसले के हल के लिए किसी एक इदारे को ज़िम्मेदार ठहरा देना काफ़ी है? कहीं ये जिस्म के अंदर लगने वाले ज़ख्म को से बाहर से मरहम लगाकर इसके ठीक होने की गलत उम्मीद के मुतरादिफ तो नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान और रावलपिंडी की सियासत का एक अहम नाम शेख रशीद अहमद, और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी कमर अब्बास जाफरी। आप दोनों का हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सानहे के बाद के इक़दामात और ऐलानात से आपको क्या लगता है कि क्या ये फ़िरकावारियत के इशू के लिए कोई देर पा हल साबित हो सकते हैं? लेकिन फ़िरकावारियत तो अपनी जगह है, लेकिन रावलपिंडी का जो हादसा हुआ ये एक अनोखा, मुनफरद और गैर मुतवक्के वाक़या था। हमारी 100 साला तारीख़ में, रावलपिंडी की तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह से इसको मैनेज किया गया और जिस तरह से ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ, वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि उसमें पूरी नाअहली एडमिनिस्ट्रेशन की और ख़ास तौर पे उस रोज़ पुलिस की। आज उलमा ने, ताजरों ने, लोगों ने इस जिम्मेदारी को समझा और बड़े ही पुरअमन तरीके से सारे पाकिस्तान में ये एहतजाज हुआ, और ख़ास तौर पर उस मस्जिद के बाहर जहाँ पे 11 कीमती जाने लोग जाँ हुए और तकरीबन 70-80 लोग जख्मी हुए, और वहाँ पर एक पुरअमन फ़ज़ा थी। और मैंने भी खुद वहीं पे नमाज पढ़ी और नमाज के बाद लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए, और उलमा ने जो अपील की थी उसके मुताबिक तमाम एहतजाज पुरअमन रहा। शेख साहब, ठीक है, लेकिन फ़िरकावारियत का ये जो उनसर है ये हमारे मुआशरे में मौजूद तो है। इसके लिए किसी एक इदारे को जब भी कोई ऐसा सानहा रूनुमा होता है तो उसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा देना, आपकी राय में क्या ये मसले का कोई देर पा हल दे सकता है हमें? लेकिन देर पा हल तो शायद ना दे सकता हो, लेकिन ये वाक़या खालिस्तन एक इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, और इसमें सरासर जो है वो पुलिस की गैर जिम्मेदारी और नाअहली जो है वो उसका शाखसाना है कि ये दिन देखना पड़ा। अच्छा जाफरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म ने सानहे के बाद इसके सिलसिले में जिन इक़दामात का ऐलान किया, इनमें से कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो डायरेक्टली फ़िरकावारियत का जो इशू है इसकी ओरिजिन को टारगेट करते हैं? वज़ीर आज़म ने जिन इक़दामात का ऐलान किया है उनमें माइक्रोफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है, दीवारों के ऊपर नारे लिखने से पर पाबंदी है, और जो इंतशार फैलाने वाला मवाद है उसकी इशाअत पर पाबंदी है। ये आयशा एक ऐसे बुनियादी इक़दाम हैं जो अगर किए जाएँ तो इनका असर तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। आप आज ही की मिसाल ले लीजिए, आज जिस तो भरपूर अंदाज में उलमा ने और शुराका ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है जी कि लोग किस कदर खौफज़दा थे। जाफरी साहब, हम आपका माइक क्योंकि काम नहीं कर रहा है, हम इस वक्त आप जब तक आपका माइक ठीक हो हम शेख रशीद से अगला सवाल करेंगे। शेख साहब, ये बताइए कि अगरचे इस मौजू पर हमने अपने शो के अगले हिस्से में भी तफसीली बात करनी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार है इसके लिए, मजहबी तफरीक, मजहबी अदम बर्दाश्त या बैरूनी साजिश? ये सब का मुरक्किब ही है, सब का मजमूआ है।
عدم جو ہے ٹالرنس جو ہے اس کا بھی بڑا فقدان ہے. مذہبی انتہا پسندی بھی اس میں شامل ہے اور اس کو سازش کا بھی تڑکا لگا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں کیونکہ جو سازشی ہیں وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی فرقے میں گھس کر کسی بھی نام سے اپنا مقام اور اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوا کہ اس کا فرقہ کون سا ہے. میں اپنے شہر کے ناطے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے شہر میں اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ دیکھنے میں کبھی نہیں آئی، اور ہمارے علماء خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ سے کیوں نہ ہو، اور یہ ساری مساجد اور امام بارگاہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 1 کلومیٹر سے زیادہ ہوں. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سازش کا عنصر بھی شامل ہے، اور خالصتاً پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کام ہوا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی انتہا پسندی سے زیادہ جو ہے وہ سازش کا عنصر بھی شامل ہے. اچھا جعفری صاحب، ایک دفعہ پھر ہوپفلی اس دفعہ آپ کا مائک جو ہے کام کر رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وزیر اعظم نے جن اقدامات کا اعلان کیا ان میں سے کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو آپ کی رائے میں جو فرقہ واریت کا ایک ایشو ہے اس کے اوریجن کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا جو انہوں نے اقدام جس کا اعلان کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا جو استعمال ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فساد پھیلتا ہے. ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنی مسجد سے، اپنی امام بارگاہ سے، اپنے کسی خاص مقام سے اعلانات کرتا ہے جس سے لوگوں میں انتشار پھیلتا ہے، اشتعال پھیلتا ہے. یہ بہت تو بڑی پابندی ہے. اس کے علاوہ جو اشتعال انگیز لٹریچر ہے اس کی اشاعت پر بھی پابندی ہے. دیواروں پر جو نعرے لکھے جاتے ہیں اس پر بھی پابندی ہے. لیکن عائشہ، جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا جب وہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک حکومت اکیلی اس کام کو نہیں کر سکتی. حکومت کے ساتھ ساتھ سارے لوگوں کو، تمام فرقوں کو، ان کے رہنماؤں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی. آج کا دن اس کوآپریشن کا، اس تعاون کا ایک بہترین منظرنامہ پیش کرتا ہے کہ کل سے لوگ کتنے خوفزدہ تھے پاکستان میں کہ ڈی ڈے ہے، فرائیڈے کو یہ ہو جائے گا، فرائیڈے کو وہ ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا. نہ کوئی سازش کارگر ثابت ہوئی، نہ کوئی ہنگامہ ہوا، نہ کوئی گولی چلی، نہ کوئی پتھر چلا. اس لیے کہ سب متحد تھے اس بات پر کہ امن ہونا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے اور وہ یقیناً اس میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. جیسے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن یہ بتا رہا ہے کہ جن 2 ایس پیز کی ذمہ داری تھی راولپنڈی میں دونوں گروپوں کو دیکھنے کی، وہ دونوں ہی اس وقت موجود نہیں تھے اتفاق سے. کیا وجہ تھی تو بعد میں حکومت پتہ کرے گی. لیکن یہ معلوم کرنا کہ سازش ہے، اگر یہ سازش ہے تو پھر اس کی نشاندہی کی جائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ سازش ہے، شیخ صاحب بہت معتبر آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں، تو سازش کی نشاندہی کرے کہ کون لوگ انوالو ہیں اس میں. میں اسی حوالے سے شیخ صاحب آپ کے پاس ایک دفعہ پھر آنا چاہوں گی. جعفری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، آپ نے بھی سازشوں کا ذکر کیا. تو اگر کوئی سازشی عناصر موجود ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ سازشی عناصر کون ہیں، تو پھر اس کا سدباب کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں ہم اعلیٰ کار بنتے ہیں ان سازشی عناصر کا؟ لیکن بعض کا تو اعلیٰ کار ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس کو سمجھ نہ آتی ہو، لیکن یہ سمجھ بوجھ والے اعلیٰ کار تھے جن کو مسجد میں داخل ہونے کے وہ سارے راستے معلوم تھے جو شاید مجھے بھی نہیں معلوم، جس کی جنم بھومی یہ علاقہ ہے. اور میں نے یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بہت سارے راستے ایسے ہیں بن چکے تھے دارالعلوم میں جن سے میں بھی آگاہ نہیں تھا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے پولیس سے رائفل چھین کر انہیں نشانہ بنایا، اور مسجد میں کسی کے پاس بھی کوئی اسلحہ نہیں تھا، ورنہ شاید یہاں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی. اگر مسجد کی طرف سے ایسی صورتحال ہوتی تو شاید بہت بڑا نقصان ہوتا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پلاننگ کے تحت چاروں طرف سے اور خاص قسم کا کیمیکل استعمال کیا گیا اس مدینہ مارکیٹ، کلات مارکیٹ کو، جو پنڈی کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اس کو خاکستر کر دیا گیا. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں، یہ تو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن اور انکوائری کے لوگ جو اس انکوائری کو دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ اس کو دیکھے کہ اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کی وجوہات کا جو اصل سبب ہے وہ کیا ہے. یہ تو انکوائری کرنے والے اور جو کمیٹیاں بنی ہیں وہی اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن شیخ صاحب، راولپنڈی آپ کی سیاست کا گڑھ ہے. اگر آپ سے میں اس حوالے سے تجویز مانگوں تو وہ کیا ہوگی اس ایشو کے حل کے لیے؟ ایک تو یہ جی کہ راولپنڈی میں یہ باہر کے لوگ نہ آئیں. کسی مکتبہ فکر کے لوگ یہاں، ہر مکتبہ فکر کے یہاں کافی ہیں اپنے کام کرنے کے لیے اور اپنی بات چیت کرنے کے لیے اور اپنی
اور کسی کے فرقے کو چھیڑا نہ جائے اور اپنے فرقے کو چھوڑا نہ جائے. ہم اگر یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے فرقے کو چھوڑنا نہیں ہے اور کسی کے فرقے کو چھیڑنا نہیں ہے, تو میرا خیال ہے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور اس کے بہتر حالات رونما ہوں گے. اگر آج ہم اتنے بڑے احتجاج اور اتنی لاشوں کے باوجود اور اتنی بڑی تباہی کے باوجود ایک پرامن حالات کو جنم دے سکتے ہیں یا گزار سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس دن نہیں کر سکتے تھے؟ آپ دیکھیں عزاداروں کا اور عاشورے کا جلوس, جب بھی عاشورہ کا جلوس گزرتا ہے اور وہ ظہرین کی نماز جو ہے وہ فوارہ چوک میں ادا کر لیتے ہیں, ان دونوں کو 0 پوائنٹ پہ پہنچا دینا جہاں احتجاج, جہاں یہ سارا مسئلہ ہوا, یہ سوائے انتظامیہ کی نااہلی اور سازش کے اور میں کچھ نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اور چیز شامل ہے. شیخ صاحب, اس میں ہمارے جو علماء کرام ہیں جن کو ہماری عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جن کی بات سنتی ہے, مانتی ہے, ان کے کردار کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں اس قابل نہیں ہوں کہ علماء کے کردار کے بارے میں کوئی تبصرہ کروں. میں اپنے کردار پر ہی نظر رکھ لوں جو کافی ہوگا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی طرف دیکھتے نہیں اور دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں. یہ علماء کا جو مسئلہ ہے میرا خیال ہے کسی عالم دین سے ہی پوچھیں, میں تو دنیا دار انسان ہوں. بہت اچھی بات کہی آپ نے شیخ رشید احمد صاحب. ہم لوگوں کو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ ہماری شو میں شرکت کا, اور انڈیپینڈنس ایونیو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے جعفری صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ مذہبی عدم برداشت یا بیرونی سازش, کیا سوچتے ہیں آپ اور کیا کہتے ہیں ہمارے مہمان؟ جانیے اس بریک کے بعد. خبر جو آپ پر اثر انداز ہو سکتی, خبر جو آپ کے ماحول کو بدل دے, وہ خبر جو آپ کی دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے والی, وہ خبر جانیے مجھ سے, عائشہ خالد سے. اور میری انگلیاں بری طرح سے فریز ہو رہی ہیں, اس وجہ سے ہمیں واپس اپنی گاڑی کی طرف بھاگنا ہے. بدلتی ہوئی دنیا, سائنس کس طرح ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا رہی ہے. عبدالعزیز خان, وائس آف امریکہ. کیمرہ دینا تو مجھے دے دو کیمرہ. نہیں جاؤ تم, شور جاؤ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنس ایونیو. پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ مذہبی عدم برداشت ہے یا بیرونی سازش؟ ایک بہت ہی اہم سوال جو بہت سے ذہنوں میں موجود ہے, اور ہم نے کل اسے رکھا اپنی سوشل میڈیا کی آڈینس کے سامنے. انڈیپینڈنس ایونیو کے فیس بک پیج پر کل سے اب تک کے مختصر وقت میں 8,500 لوگ اس پوسٹ کو پڑھ چکے ہیں. اس میں وہ رائے بھی شامل ہے جو کہ میرے فیس بک پیج پر آئی ہے. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں حالیہ فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ مذہبی عدم برداشت ہے یا بیرونی سازش. آپ نے ہم سے اپنی جو رائے شیئر کی ہے اس کے مطابق اکثریت کی رائے میں پاکستان میں حالیہ فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ بیرونی ہاتھ ہے. ایک بڑی تعداد کی رائے میں مذہبی عدم برداشت اور تعلیم کی کمی اس کی وجہ ہو سکتی ہے, جبکہ کچھ کی رائے میں دونوں مذہبی عدم برداشت اور بیرونی ہاتھ اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم صاحب, محتمم جامعہ بنوریا, سید سکندر عباس گیلانی جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں ملت جعفریہ کے رہنما علامہ ساجد علی نقوی کے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. سیٹ پر ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں قمر عباس جعفری صاحب. جعفری صاحب, راولپنڈی جیسے کسی بھی سانحے کے بعد بیرونی ہاتھ کی سازش کے نعرے سنائی دینا جو ہے وہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے. آخر یہ بتائیے کہ بیرونی ہاتھ ہیں کون سے؟ میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اصل حقائق کو جاننے کے بجائے ایک مفروضہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ بیرونی ہاتھ ہے اس میں. وہ بیرونی ہاتھ کون سا ہے آج تک کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی اس کی. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر بیرونی ہاتھ ہے بھی تو ہم ان کے ہاتھوں میں کیوں استعمال ہوتے ہیں, ہم کیوں ان کے مرضی کے مطابق چلتے ہیں. ہمارے علماء کرام, ہماری انتظامیہ, ہمارے والنٹیئرز کیوں نہیں اس کا سدباب کرتے ہیں؟ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا
کہ آج کے دن کی مثال اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آج کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ آج بیرونی سازش نہیں تھی جس کے لیے پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھیں، کہا جا رہا تھا کہ ڈی ڈے ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ بیرونی سازش ہو سکتی ہے کہ ہو، لیکن جو لوگ کہتے ہیں بیرونی سازش ہے وہ اس کی نشاندہی کریں کہ کون لوگ اس بیرونی سازش میں ملوث ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، لیکن آپ کی یہ رائے ہے کہ بیرونی سازش جو ہے آپ کو اس میں نظر نہیں آتی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں مفتی محمد نعیم۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی رائے میں غیر ملکی ہاتھ کس حد تک اس کے لیے ذمہ دار ہے، اور کیا اس کے لیے ذمہ دار ہے بھی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات جو آپ نے بتائی ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر عدم برداشت اور ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف لٹریچر نکالنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، بنیادی وجہ یہ ہے۔ دونوں طرف سے ایسی ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جس سے ہمارا جوان جو ہے وہ انتہا پسندی میں آتا ہے، اور پھر وہ جو ہے لڑنے اور مرنے کے لیے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ مذہبی منافرت باقاعدہ پاکستان میں لٹریچر کے ذریعے تقسیم کی جا رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیدا ہو رہے ہیں۔ جب تک یہ کتابیں جو ایک دوسرے کے خلاف آ رہی ہیں ان کو ضبط نہیں کیا جائے گا، ان کے مصنفین کو سزا نہیں دی جائے گی، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں امن و امان قائم رکھنا بڑا مشکل ہے۔ مفتی صاحب جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں 1906 کے اندر جو ہے اجازت ملی تھی جلوسوں نکالنے کی۔ اس وقت ہمارے ملک کے عوام کی آبادی کم تھی۔ اب محلوں سے، چھوٹی چھوٹی گلیوں سے جب جلوس گزرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک معمولی سی بات بھی ہو جاتی ہے، ایک پٹاخہ آتش بازی بھی ہو جاتی ہے تو آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قتل و غارت گیری اور فسادات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی تجویز پیش کی تھی کہ جلوس ضرور نکالا جائے، کم از کم ایسا کیا جائے کہ ان روڈوں سے نکالا جائے جہاں بازاریں، دکان یا لوگوں کی رہائش نہ ہو، بلکہ میں امریکہ بھی 25-30 سال آیا ہوں، وہاں پہ بھی جلوس نکالے جاتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، ایک مخصوص جگہ ہے وہاں پر لوگ جلوس نکالتے ہیں، ریلی نکالتے ہیں اور نکال کے اپنا آرام سے چلے جاتے ہیں۔ جب ہر گلی سے، ہر محلے سے جلوس نکلیں گے اور ان کو نہ پولیس کنٹرول کر پاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہبی طور پر جو اتنی زیادہ آزادی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو چاہیں کہہ لیں، جب تک یہ نہیں رکے گا تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ باقی رہی یہ بات کہ بیرونی ہاتھ، بیرونی ہاتھ کی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کوئی نظر آنے والی بات نہیں ہے، کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے ہیں، لہٰذا اب آپ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں کہ بیرونی ہاتھ ہے، اس لیے کہ جب بھی پکڑ میں آتے ہیں تو کوئی امریکہ اور لندن اور انگلینڈ کے لوگ تو نہیں پکڑ میں آتے، اسی جلوس کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، اسی علاقے کے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حکومت جان چھڑانے کے لیے بہت آسان سا یہ کہہ دیتی ہے کہ جی بیرونی طاقتیں ہمارے ملک کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ اس طرح سے بیان دے کر حکومت جو ہے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے۔ حکومت جب تک اصل قاتلوں کو پکڑے گی نہیں اور ان کو سزا نہیں ملے گی، میں سمجھتا ہوں یہ معاملات کبھی بھی کنٹرول میں نہیں آئے۔ مفتی صاحب، یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہے یہ ریز کیا ہے۔ ہمارے شو کے پہلے حصے میں شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا تھا، شیخ رشید احمد راولپنڈی سے ایک جانے مانے جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مسئلہ اس وقت حل ہو سکتا ہے خاص طور پر راولپنڈی میں جہاں پر یہ سانحہ وقوع پذیر ہوا ہے، وہاں پر باہر سے لوگ آنا بند کر دیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سید سکندر عباس گیلانی بھی موجود ہیں۔ آپ پاکستان میں فرقہ جعفریہ کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں۔ کچھ مذہبی فرقوں پر بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بننے کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ طاقتیں پاکستان میں اپنی جنگ لڑ رہی ہیں۔ گیلانی صاحب، یہ بتائیے کہ کیا واقعی یہ کوئی بیرونی سازش ہے جس کا میدان جنگ پاکستان بن چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ بہن، بہت شکریہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے میں مفتی محمد نعیم صاحب ہمارے محترم ہیں، انہوں نے بعض باتیں کی اور بیرونی حوالے کی بھی بات ہوئی، تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ یہاں لٹریچر ہے، مذہبی منافرت ہے، کتابیں ضبط ہونی چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن یہ لٹریچر آج تو نہیں آ گیا، یہ تو پلانٹڈ لوگ تیار کیے گئے ہیں جن کو تیار ہی صرف اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ
اس ملک میں منافرت پھیلائیں، تو غلیظ قسم کی نعرہ بازی کریں اور اپنے اب جو چیز وہ مانتے ہیں ان کو دوسروں پہ ٹھوس دیا جائے، اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کا قتل عام کیا جائے، نسل کشی کی جائے، اور اس کے بعد یہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ حکومتیں وغیرہ بہر کے اس پہ ڈال دیتی ہیں اور آج تک ایک قاتل کو سزا نہیں ملی۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، جس میں پروفیسر، ڈاکٹر، قیمتی جانیں، ہر آدمی قیمتی ہے، اور اس سے جو آدمیت اور انسانیت کے لیے قیمتی تھے لوگ وہ مارے گئے۔ 100 آدمی کا قاتل کو آزاد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اس پاکستان میں آج تک کسی قاتل کو، کسی دہشت گرد کو سزا نہیں ملی۔ قانون موجود ہے، قانون کی وائلیشن ہوتی ہے، پولیس انتظامیہ پرچے درج نہیں کرتی۔ جہاں تک ہے جلوسوں کا مسئلہ، یہ جلوس پہلے بھی جیسے انہیں فرمایا ہوا کرتے تھے، بلکہ 1906 کیا اس سے پہلے سے جلوس ہوا کرتے تھے، اور وہاں سے اسی گلیوں سے پہلے اگر بازار تنگ تھے تو انہی گلیوں سے گزرتے تھے، پرانی آبادیوں سے گزرتے تھے۔ یہ راجہ بازار 1906 سے بھی پہلے کا یہاں سے جلوس گزرتا تھا، اور پنڈی تھا ہی جتنا ابھی یہی راجہ بازار ہے۔ یہ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ جب روڈ آبادی بڑھ گئی ہے، بازار چھوٹے ہو گئے ہیں اور دونوں طرف دکانیں ہیں، آبادیاں ہیں، معمولی سا ایک آتش بازی بھی ہوتی ہے تو آپس میں فساد شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان جلوسوں کو کھلے روڈوں پر نکال دیا جائے تاکہ پولیس کے لیے بھی نگرانی کرنا آسان ہو جائے، انتظامیہ کے لیے بھی آسان ہو۔ اب ایک گلی جب تنگ ہو گئی، پہلے زمانے کے اندر افراد کم تھے، لوگ کم تھے، اب اگر بڑھ گئے ہیں تو اگر ان کو کھلے روڈ پر نکالا جائے، جلوس کو منع نہیں کیا جا رہا، جلوس عبادت ہے، یہ کریں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ جس طرح امریکہ میں، یورپ میں سب جگہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہاں پر جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ہر گلی میں لے جائیں گے، پہلے والے اب وہ حالات نہیں رہے، نفرتیں، منافرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لہذا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ اس جلوسوں کو کھلے راستوں پہ لایا جائے۔ لیکن مفتی محمد نعیم صاحب، معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں قطع کلامی کروں گی، اگر نفرتیں بڑھ رہی ہیں تو اس میں دونوں جانب کا ہی ہاتھ ہے، کسی تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ لیکن اس وقت جو میں نے آپ سے سوال کیا وہ یہ ہے کہ کیا بیرونی مداخلت اتنی مضبوط ہے، اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اور یا پھر آپ کہہ رہے ہیں، آپ دونوں ہی کی باتوں سے لگتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی بیرونی ہاتھ شامل نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کرنے والے تو ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اب بیرونی ہاتھ کیا ہے کہ ان کو بیرون لوگوں نے مدد کی یہ نہیں کی، یہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لہٰذا تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیرونی ہاتھ ہمارے سامنے نہیں، ہمارے سامنے کرنے والے وہی جلوس والے لوگ ہوتے ہیں، یا جلوس میں چلنے والے یا علاقوں والے لوگ ہیں، وہیں سے کام ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا۔ لہٰذا میں واضح طور پر، یقینی طور پر یہ کہوں کہ بیرونی ہاتھ ہے، اس کے لیے نہ حکومت کے پاس کوئی دلیل ہے نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے۔ باقی منافرت کو روکنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست ایسے لٹریچر کو ضبط کرے اور ایسے لوگوں کو جو منافرت پھیلاتے ہیں، ایسی تقاریر کرتے ہیں جس سے منافرت پھیلتی ہے، ان کو جب تک پکڑا نہ جائے، ان کو سزا لی جائے۔ جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو بھی سزا نہیں ملتی۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو آپ بتائیں کہ جرم کیسے ختم ہو؟ عائشہ، میں ایک تھوڑی سی مداخلت کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے اور لوگوں کی بھی ہے۔ اگر آپ ایک ایسا نظام قائم کر لیں کہ جہاں پر لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی پر پابندی لگائیں یا کسی کو روکیں، ظاہر ہے کہ اس میں پھر بدمزگیاں ہوں گی، اور خاص طور پر میڈیا کا رول بھی اس سلسلے میں بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اگر وہ اپنا رول پازیٹیولی پلے کرنا چاہے تو اس سلسلے میں۔ جی ہاں، اور شر انگیز مواد کی بھی جو بات کی، میرا خیال ہے اس پر بھی قابو پانا جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، بے انتہا ضروری ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جانا ضروری ہے۔ لیکن اس کا ایک حل یہ یقیناً ہے کہ علماء کرام کا جو ایک ایسا گروپ فارم ہونا چاہیے، دونوں فرقوں کا خاص طور پر، جو اس سلسلے میں اصلاح کرے، ملے اور امن کو قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ جی گیلانی صاحب، بس آپ کے پاس 20 سیکنڈز ہیں آپ کے ریاکشن کے لیے، جی بتائیے۔
جی میں آپ سے عرض کروں کہ جتنے بھی منافعت آمیز لٹریچر ہے ہم ان کی اس لٹریچر کو کنڈم کرتے ہیں اور جہاں تک علماء کرام کا مسئلہ ہے ملی یکجہتی کونسل میں متحدہ مجلس عمل جیسے اس میں تمام علماء ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، لیکن شرپسندوں کا جو مسئلہ ہے اس کو صرف حکومت ہی کنٹرول کر سکتی ہے، قانون کے بلا امتیاز ٹھیک ہے گیلانی صاحب، آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی، آپ کا ہم لوگوں کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر ایک وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا۔ سابق صدر پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے یا نہیں اور کیوں؟ یہ کیا ہے سوال ہماری سوشل میڈیا آڈینس سے ہم نے دیکھے اس بریک کے بعد۔ میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ بریکنگ نیوز، ٹاپ سٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے۔ لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نہیں۔ کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنس ایونیو۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے یا نہیں اور کیوں؟ وائس آف امریکہ اردو کے لائیو چیٹ سیشن آمنے سامنے میں یہ سوال رکھا مدیحہ انور اور عمیر بن ریاض نے ہماری سوشل میڈیا کی آڈینس کے سامنے۔ آپ کی رائے کیا تھی؟ یہ پہنچانے کے لیے مدیحہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدیحہ۔ عائشہ بہت شکریہ۔ ویئر اردو کے فیس بک پیج پر ہمارے ہفتہ وار چیٹ کا جو سلسلہ ہے آمنے سامنے، اس کے اندر ہر جمعرات کی شب منعقد کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11:30 سے 12:30 بجے تک۔ کراچی سے عمیر بن ریاض اور یہاں واشنگٹن سے فیس بک چیٹ کے سلسلے آمنے سامنے کو میں موڈریٹ کرتی ہوں۔ اور عائشہ یہاں پر ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ یہ جو رائے ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر، یہ خالصتاً ہمارے ویئرز کی رائے ہے اور وائس آف امریکہ کا خیالات کی ترجمانی نہیں کرتی۔ تو اس ہفتے ہم نے سوال پوچھا تھا کہ کیا پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، ہاں یا نہیں اور کیوں؟ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی فیس بک پر ایک بڑی تعداد میں جوابات موصول ہوئے، جن میں سے چند ایک ہم نے آج کے شو کے لیے ترتیب دیے ہیں۔ ماہم صحرا کہتی ہیں کہ جی ہاں، مشرف پر غداری کا مقدمہ ضرور چلنا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں ایسا معجزہ ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کو بھی سزا ملے؟ میسم مکسی کہتے ہیں کہ مشرف ایک بڑے لیڈر ہیں اور اگر مشرف پر غداری کا مقدمہ چلا تو باقی ان سب پر بھی چلنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا۔ داؤد شاہ کی رائے ہے کہ یہ مقدمہ خود مشرف کے لیے اچھا ہے کیونکہ اگر وہ بری ہو گئے تو مستقبل میں سیاست میں حصہ لے سکیں گے۔ محمد وجی رضا کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہزاروں غدار ہیں، ان پر مقدمہ کیوں نہیں چلایا جاتا؟ عبد المنان آفریدی کہتے ہیں کہ مشرف نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا اس کا ازالہ آئندہ 20 برس میں بھی پورا ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور علی اسد کی رائے ہے کہ پرویز مشرف پر مقدمہ چلنا چاہیے اور ایک ایسے شخص کو جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا اور آئین پاکستان کو توڑ کر غداری کا ارتکاب کیا، اسے سزا تو ملنی چاہیے۔ نور داد خان کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں، مشرف جیسا صدر نہ پہلے آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، ان پر غداری کا مقدمہ چلانا غلط ہے۔ حبیب خان کی رائے ہے کہ بالکل چلانا چاہیے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ پرویز مشرف غدار ہیں یا نہیں، جبکہ عبدالحمید کہتے ہیں کہ صرف پرویز مشرف پر مقدمہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے کام کیا، ان کی حمایت کی، سب کو اس مقدمے میں شامل کیا جائے۔ میری نظر میں اس وقت پاکستان کے حالات اتنے برے اقدام کے لیے سازگار نہیں تھے۔ آپ کا ہماری آڈینس کی رائے ہم تک پہنچانے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے شو کا وقت ہوتا ہے ختم، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ مزید تبصروں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اللہ حافظ۔